नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि दो बड़ी गिरफ्तारियों के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। इमरान खान साहब ने जमानत मिलने के बाद क्या बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नोयत की खबर क्या है और एक तबाहकुन वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। यह खबर जनरल बाजवा और GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, एंकर जमील फारूकी को बराना करने के मुतल्लिक आज के दिन में एक ऐसी खबर और वीडियो सामने आई जिसे मरकजी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब यह वीडियो और इस वीडियो से जुड़ी खबर सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आज के दिन में अदालत से किस किस्म की हैरानकुन वीडियो सामने आई और इस वीडियो से जुड़ी खबर असल में क्या है। तो मामला यह है कि जमील फारूकी को जब आज अदालत में पेश किया गया तो अचानक अदालत में एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और उसकी वजह यह थी कि FIA की टीम अचानक कमरा अदालत में दाखिल हो गई और पुलिस के बाद अब FIA ने कोशिश की कि वो भी अपनी तरफ से गिरफ्तारी डाल दे, लेकिन उसके बाद कमरा अदालत में एक इंतहाई गैर मामूली नोयत का वाकया हो गया। एक ऐसा वाकया हो गया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आज अदालत के अंदर इस किस्म की पेशरफ्त हो सकती है और इस किस्म का वाकया हो सकता है। और वो वाकया ये था कि जमील फारूकी के वकील ने अदालत से यह कहा कि FIA को तहकीकात की इजाजत किसी भी अदालत ने नहीं दी, फिर ये FIA किस हैसियत में इस अदालत में आई है, आप इन्हें कमरा अदालत से बाहर निकलने का हुक्म दें। और इसके बाद मजिस्ट्रेट ने FIA की टीम को अदालत से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन यहां जमील फारूकी को बराना किए जाने के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफ दे किस्म का और दिल दहला देने वाला इंकशाफ हो गया। और यह इंकशाफ उस वक्त हुआ जब जमील फारूकी के वकील ने अदालत को यह बताया कि शहबाज गिल ने सबके सामने यह स्टेटमेंट दिया कि उनके नाजुक आज़ाब पर करंट लगाया गया, उनका जिनसी इस्तेसाल किया गया, उनकी तस्वीर भी बनाई गई और उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद भी किया गया। उसके बाद जमील फारूकी के वकील ने अदालत में यह भी कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की जो तस्वीर हैं उनके मुतल्लिक रऊफ क्लासरा साहब और हामिद मीर साहब ने भी बात की, लेकिन जमील फारूकी को गिरफ्तार करके पुलिस ने उन्हें बराना किया। उसके बाद जमील फारूकी के मुतल्लिक एक और खौफनाक इंकशाफ कर दिया गया। यह इंकशाफ आज के दिन में किया गया और इस नुक्ते में जमील फारूकी के वकील ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप जमील फारूकी से कलमा पढ़वा लें। जमील फारूकी कलमा पढ़कर यह कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने बराना किया। यह असल में मौत से पहले एक मौत है। किसी इंसान को बराना करना यह इंसानियत की रेड लाइन होती है। इस्लाम जिस्म ढांपने का हुक्म देता है और यहां पर पुलिस लोगों को बराना कर रही है और पुलिस किसी को खुश करने के लिए और अपनी नौकरी बचाने के लिए लोगों को, सहाफियों को और सियासी कारकुनों को बराना कर रही है। और सिर्फ तशद्दुद और बराना करने का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अदालत को यह पूरा केस खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद अदालत के अंदर एक इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल पैदा हो गई और वो इस तरह कि मजिस्ट्रेट को कायल करने के लिए जमील फारूकी के जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात थे, जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो वो तशद्दुद के निशानात भी फिर मजिस्ट्रेट को दिखाए गए। कमरा अदालत में मौजूद जो तमाम लोग थे उन्होंने भी जमील फारूकी के जिस्म पर तशद्दुद के ये निशानात देखे। लेकिन इसी दौरान एक और इंतहाई होलनाक
انتہائی دلخراش قسم کا انکشاف ہو گیا، اور اس انکشاف میں جمیل فاروقی کے وکیل نے یہ بتایا کہ ایک خفیہ مقام ہے، اس خفیہ مقام پر ایک خاص قسم کا کمرہ بنایا گیا ہے، اس کمرے میں صحافیوں کو لے کے جایا جاتا ہے، اور اس بند کمرے میں جن صحافیوں کی گرفتاری ہوئی ہے انہیں یہاں پر برہنہ کیا جاتا ہے، اور بعد میں انہی صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں یہ ثبوت دیں کہ آپ کو برہنہ کیا گیا تھا۔ اب اسی دوران انکشاف یہ بھی ہوا کہ جمیل فاروقی کو پولیس نے گرفتار تو کراچی سے کیا تھا، لیکن اب ایک نیا بہانہ بنا لیا گیا کہ اسلام آباد میں جمیل فاروقی کا جو فلیٹ ہے یہاں سے کوئی موبائل ریکور ہوا ہے، اور اس موبائل سے حساس مواد کی بھی ہم نے تفتیش کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا کس قسم کا قانونی نظام ہے اور یہاں کس قسم کی اندھیر نگری ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں دو ایسے حساس تازہ ترین انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا چینلز نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ خان صاحب کا یہ جو 91 سیکنڈ کا کلپ تھا یہ کسی چینل نے نہیں چلایا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس 91 سیکنڈ کے کلپ میں کیا کہا تھا، اور وہ کون سے دو حساس جملے تھے جن کا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکا۔ کچھ میڈیا چینلز ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب نے جب یہ الفاظ بولے تو اسی وقت کمرشل بریک لے لی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے مکمل طور پر عمران خان صاحب کے ان جملوں کا بلیک آؤٹ کر دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں بھی 3 مواقع پر انتہائی غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بابر اعوان، انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ 26 اگست کو الیکشن ہے، عمران خان صاحب 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم کوئی لمبی تاریخ نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کے بعد کی کوئی تاریخ دے دیں۔ اس کے بعد وکیل فیصل چودھری نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ عمران خان صاحب کو عدالت کے سامنے آنے دیں، جس پر جج راجہ جواد عباس نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو آپ بیٹھے رہنے دیں، ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بابر اعوان نے عدالت سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ذرا آپ ایف آئی آر تو دیکھیں۔ میجسٹریٹ علی جاوید نے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرایا، اور مقدمے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی تقریر میں 3 لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں، اور جو شرم کرو کے الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کیے ان کو دھمکی بنا دیا گیا۔ بابر اعوان نے کہا کہ اگر شرم کرو کے الفاظ یہ اگر کوئی دھمکی ہے تو پھر تو اس حکومت کے جتنے وزیر ہیں ان تمام وزیروں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ شرم کرو جیسے الفاظ اس حکومت کے وزیر ایک دن میں 10 مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد بابر اعوان نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے الفاظ یہ بولے تھے کہ میں جب حکومت میں آؤں گا آئی جی اور ڈی آئی جی کے اوپر ہم کیس کریں گے، تو اس میں کیا دھمکی ہے۔ اسی طرح یہ جو الفاظ تھے خان صاحب کے، ان الفاظ پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا، اور اس پر پھر اقوام متحدہ نے نوٹس لیا، اور پوری دنیا یہ جو ایک بوگس مقدمہ بنایا گیا، اب اس بوگس مقدمے پر چیخ اٹھی ہے۔ اس کے بعد بابر اعوان نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے میجسٹریٹ زیبا صاحبہ جو ہیں ان کے متعلق بھی یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ بھی تیار ہو جائیں، لیکن ان کے الفاظ کو غلط معنی پہنائے گے۔ اب یہ سارے دلائل سننے کے بعد عمران خان صاحب کی انسداد دہشت گردی عدالت سے 1 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر زیبا چودھری صاحبہ کے متعلق جو کہ سیشن جج ہیں ان کے متعلق بھی ایک تازہ ترین اور بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور اب اس خبر کے متعلق ایک باقاعدہ دستاویز بھی سامنے آ گئی ہے، کیونکہ زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں جنہوں نے شہباز گل پر تشدد کے باوجود اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں شہباز گل پر جسمانی تشدد کیا گیا تھا، اس کے باوجود شہباز گل کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ دیا
ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا اور اب ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک قانونی شکایت جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ یہ شکایت شہباز گل کے بھائی کے ذریعے دائر کی گئی ہے، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں 3 ایسے جملے بولے اور 2 ایسے انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن خان صاحب کا یہ جو 91 سیکنڈ کا کلپ تھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس 91 سیکنڈ کے کلپ میں کس نوعیت کے انکشافات کیے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کی طرف اشارہ کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب نے مخاطب کیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اس وقت فیصلے کر رہے ہیں، یہ بہت معنی خیز الفاظ تھے، آپ ذرا دوبارہ سن لیں کہ خان صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس وقت فیصلے کر رہے ہیں یا جو بھی یہ فیصلے کروا رہے ہیں، جو بھی قوتیں یہ فیصلے کروا رہی ہیں، ان کو ملک کا سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد خان صاحب کا کہنا تھا کہ جس قسم کے مقدمات مجھ پر اور تحریک انصاف کی قیادت پر بنائے گئے، اس سے پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے شہباز گل کی ایک اور دل دہلا دینے والی نئی ویڈیو کے متعلق ایک بڑا اور انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ یہ انکشاف عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کیا، کیونکہ اب عمران خان صاحب تک شہباز گل کی کچھ تازہ ترین تصاویر اور ایک تازہ ترین ویڈیو پہنچی ہے۔ پہلے 72 گھنٹوں کے دوران خان صاحب کے پاس شہباز گل پر جنسی تشدد کے متعلق تصاویر اور ویڈیوز موجود نہیں تھیں، لیکن اب خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ یہ ویڈیوز کس قسم کی ہیں، یہ ویڈیوز خان صاحب تک کس نے پہنچائیں، اور جو تازہ ترین ویڈیو خان صاحب تک پہنچی ہے، یہ کس شخص کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی۔ اب یہ جو انکشاف ہے، اس میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب شہباز گل کو پہلی مرتبہ اغوا کیا گیا اسلام آباد سے، تو اس وقت میرے پاس شہباز گل کے متعلق کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی، کیونکہ ہماری پوری کوشش کے باوجود پولیس کی جانب سے شہباز گل کے متعلق ہمارے ساتھ کوئی معلومات شیئر نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بتایا کہ شہباز گل پر جنسی تشدد کے متعلق جو تصاویر ہیں اور جو ویڈیوز ہیں، یہ ویڈیوز ان تک کس نے پہنچائیں، اور ایک تازہ ترین ویڈیو جو ہے یہ کس شخص کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچی۔ اب خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ ہمارا ایک وکیل ہے، ہم نے اس وکیل کو شہباز گل سے ملنے کے لیے بھیجا۔ پہلے تو وکیل کو اجازت ہی نہیں ملی کہ وہ شہباز گل سے جا کر ملاقات کرے، لیکن بعد میں جب شہباز گل سے اس وکیل کی ملاقات ہوئی تو شہباز گل اس وقت اتنا مجبور ہو چکا تھا، اندر سے اتنا ٹوٹ چکا تھا، جس قسم کا تشدد شہباز گل پر کیا گیا تھا، جس قسم کا جنسی استحصال شہباز گل کا کیا گیا تھا، کہ اب اسے مجبوراً یہ بتانا پڑا کہ اس کا جنسی استحصال کیا گیا ہے اور اس پر جنسی تشدد کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایسا حساس نقطہ بیان کر دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن خان صاحب کا یہ جو 15 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جب مجھے شہباز گل پر جنسی تشدد کے متعلق معلومات اور تصاویر ملیں تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو جج زیبا صاحبہ ہیں، میں ان کے خلاف قانونی ایکشن کروں گا، کیونکہ یہ رپورٹ موجود تھی پہلے سے کہ شہباز گل پر جنسی تشدد ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود زیبا صاحبہ نے شہباز گل کو دوبارہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا۔ لیکن میرے یہ جو الفاظ تھے کہ میں ایک قانونی ایکشن کروں گا، اس پر میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا، اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس مقدمے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا،
اور اس گرفتاری کے ماسٹر مائنڈ کے متعلق بھی بتایا۔ خان صاحب نے یہ انکشاف پہلی مرتبہ کیا ہے، یعنی خان صاحب کو جب سے گرفتار کرنے کے لیے گھنونے قسم کے آپریشن پلان کیے گئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک خان صاحب نے اس نوعیت کا یہ پہلا انکشاف کیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ اس گرفتاری کے آپریشن کا ماسٹر مائنڈ کیا ہے، لیکن خان صاحب کا یہ جو 11 سیکنڈ کا کلپ ہے اسے بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی گرفتاری کے ماسٹر مائنڈ کے متعلق کیا الفاظ استعمال کیے، اور یہ جو 11 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں خان صاحب نے کس قسم کا جملہ بولا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ یہ لوگ اور یہ جو حلقے ہیں یہ تحریک انصاف کی طاقت سے خوفزدہ ہیں، ہم ہر ضمنی الیکشن اس وقت جیت رہے ہیں، تاریخ میں کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے، لیکن اب ان سب لوگوں پر، یہ بھی بہت معنی خیز الفاظ تھے، خان صاحب نے کہا کہ لیکن اب ان سب لوگوں پر ہمارا خوف طاری ہو چکا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے اب مجھے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بند کمرے کا ذکر کیا، ایک اور بند کمرے کا ذکر کیا، اور ایک نیا انکشاف کر دیا۔ اور یہ جو انکشاف تھا یہ اصل میں اس انکشاف سے مختلف تھا جس میں خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بند کمرے میں ان کی جان لینے کی سازش کی گئی ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے جس میں سازش کرنے والوں کے نام بھی خان صاحب نے لیے ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے ایک اور بند کمرے میں ہونے والی سازش کے متعلق انکشاف کیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اس بند کمرے کے اندر کس قسم کے کردار موجود تھے ان کے متعلق بھی خان صاحب نے بہت معنی خیز اشارے دیے۔ اور یہ جو 7 سیکنڈ کا کلپ تھا عمران خان صاحب کا، اس کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، یہاں تک کہ چینلز کی ویب سائٹ سے بھی خان صاحب کے یہ جملے حذف کر دیے گئے۔ حالانکہ پیمرا کے جو غیر قانونی احکامات ہیں ان غیر قانونی احکامات کے تحت بھی خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ لائیو نشر نہیں کی جا سکتی، لیکن ویب سائٹ پر تو خان صاحب کی تقریر کے نکات ڈالے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اتنا خوف ہے کہ ویب سائٹ سے بھی خان صاحب کی تقریر کے اور خان صاحب کی میڈیا ٹاک کے یہ جو جملے ہیں یہ حذف کر دیے گئے۔ اب خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ ایک اور بند کمرے میں ایک اور بڑی سازش تیار کی گئی ہے، اس سازش کے کرداروں کے متعلق بھی مجھے معلوم ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ سازش کہاں پر تیار ہوئی ہے۔ خان صاحب نے ایک طاقتور شخصیت کا حوالہ بھی دیا۔ اس طاقتور شخصیت کی ایک ابھی ریسنٹلی تازہ ترین جو ایک پراسرار قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یہ کس شہر میں ہوئی ہے، خان صاحب نے اس شہر کے متعلق بھی بتایا، یہاں تک بتا دیا کہ یہ طاقتور شخصیت جس کا تعلق پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے سے ہے، سب سے بااثر ادارے سے ہے، اس کی یہ جو ریسنٹ سیکرٹ ایکٹیویٹی ہے یہ کس شہر کے کس مقام پر ہوئی، اور ایک محل نما گھر میں کس کے ساتھ اس طاقتور شخصیت کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے یہ اپنی جانب سے تو ان ملاقاتوں کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہمارے پاس شواہد آگے، اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ کی قیادت سے یہ جو شخصیت ملی ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں، جو اس وقت پاکستان کا ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے، خان صاحب نے کہا کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ سازش کی گئی ہے کہ مجھے نااہل کروایا جائے، اور دوسری جانب بند کمرے میں یہ سازش بھی کی گئی ہے کہ اب عمران خان کو گرفتار کروا دیا جائے۔ لیکن خان صاحب نے یہاں یہ بھی کہا کہ نہ تو میں جیل سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی میری گرفتاری سے ہماری اور عوام کی یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ کسی بھی صورت رکے گی۔ لیکن یہاں پر مریم نواز، عطا اللہ تارڑ اور فضل الرحمان کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، اور آج کی یہ سب سے حساس نوعیت کی اور سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ ایک طرف بنیگالہ میں عمران خان صاحب کو گرفتاری کے لیے آپریشن کی تیاری تھی، خان صاحب کو اگرچہ عبوری ضمانت مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ جو آپریشن ہے یہ کچھ دن کے لیے معطل تو کیا گیا، لیکن سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ اس پوری صورتحال میں اب ایک جوابی ایکشن کیا گیا ہے مریم نواز کے خلاف، عطا اللہ تارڑ کے خلاف،
رانا ثناءاللہ کے خلاف اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف، کیونکہ جس قسم کا بوگس مقدمہ بنایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف، ان کے خلاف تو کوئی شواہد موجود نہیں تھے، لیکن فضل الرحمان، عطا اللہ تارڑ، مریم نواز اور اسی طرح رانا ثناءاللہ کے خلاف کچھ ویڈیو ایویڈنس اکٹھے کیے گئے کہ یہ کس طرح سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے خلاف توہین آمیز بیانات دے رہے تھے۔ اعلیٰ جو آپ کی عدلیہ ہے ان کے ججوں کے خلاف انہوں نے نہ صرف الزامات لگائے بلکہ ان کو دھمکیاں بھی دیں، فوجی قیادت کے خلاف بھی سنگین ترین الزامات لگائے، اور اب علی اعجاز بٹر نے آپ کو یہ خبر دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست ان کے خلاف دائر کر دی ہے۔ باقاعدہ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے۔ دوسری جانب کے پی میں فضل الرحمان اور مریم نواز کے خلاف مقدمات کی اور مقدمات کے لیے درخواستوں کی بھرمار کر دی گئی ہے، کئی مقامات پر مقدمات درج بھی کر لیے گئے ہیں، اور اب پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا ہے کہ فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم اور نون لیگ کی قیادت کی گرفتاریاں کی جائیں گی، ان کے سیاسی جنازے نکال کر ان کی سیاست کو تابوت میں بند کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔